अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया 180H मॉडल टाउन के ऊपर। बड़ी तारीख़ है जी इस 180H मॉडल टाउन की भी। ये वो जगह है जिसके ऊपर 12 अक्टूबर को कब्ज़ा किया था, इसे फ़तह किया था जी पाकिस्तान के बहादुर और मुसल्लह अफवाज ने। फिर यहाँ पे लूट मार हुई थी और मुझे याद है कि लूट मार के अंदर यहाँ से जो कालीन लूटे गए, जो ट्रक उठाए गए, ठीक है, जो मतलब कि फ़र्नीचर उठा के ले जाया गया, मुझे उन ट्रकों के पीछे जाने का इत्तेफाक है। आगे वो जाके एक ऐसी जगह के ऊपर चले गए थे जहाँ पे मुझे अवाम अन्नास का या सिविलियन लोगों का दाखिला ममनू था। वहाँ से हर चीज़ उठाई गई। कलसूम साहिबा मरहूमा जो हैं, उनका ज़ेवरात का पूरा संदूकचा था, वो एक ऐसे साहब ने उठाया। वो बेशर्म आदमी आजकल दिफाई तजिया निगार बन के बैठा होता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, और वो बेचारी सागन अपना वो सारा ज़ेवर याद करती हुई इस दुनिया से चली गई कि ये जो सुहाग के ज़ेवरात होते हैं ना, इनकी कीमत कोई नहीं होती, इनके साथ जज्बात जुड़े होते हैं, अच्छे जज्बात। तो खैर वहाँ पे ऐसे ही मुझे इस घर को देख के तो वो रात याद आ जाती है जब मुझे किसी ने फ़ोन पे इतला दी थी, अपने एक दोस्त कोलीग ने, कि वहाँ पे चला जा, वहाँ पे बड़ी लूट मार हो रही है। तस्वीरें भी थीं, वो जिस फ़ोटोग्राफ़र को मैं साथ लेके गया था, बाद में उसको पकड़ के उठा के उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसका ज़हनी तवाज़ुन बेचारे का ख़राब हो गया। तो मेरा मतलब है कि इस तरह भी होता है इस मुल्क के अंदर। पता नहीं मुझे क्यों छोड़ दिया गया, ठीक है, मैं ये भी सोचता हूँ ये को अल्लाह का ही करम था। तो उस 180H के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान में जमहूरियत पसंदों की बड़ी ट्रेजिक दास्तान है, क्योंकि उस मतलब कि कुछ लोग तशद्दुद करते रहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो ख्वाजा आसफ बन जाते हैं, चौधरी तनवीर बन जाते हैं, अपने काम सीधे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो रहते हैं वो तशद्दुद बर्दाश्त करते रहते हैं, जब मौका आता है तो वो अपने मामलात सीधे कर लेते हैं जैसे कि वो कर रहे हैं। तो खैर एनी हाउ आगे चलते हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो 6 रुपये 75 पैसे बिजली की कीमत में कमी का भी ऐलान हुआ, और बिजली की कीमत में कमी का ऐलान हुआ। उससे पहले 12 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया जा चुका था, ह्यूज ऐलान। और इसके अलावा एक काम और भी था जो बड़ा इम्पोर्टेंट, हाँ, वो जो 8 लोग हैं ना जी, जो 8 बैंकों की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्होंने 48 अरब रुपया कमाया है डॉलर की सट्टेबाजी के ज़रिए, उनके हवाले से इसाक डार ने जाके गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात की और गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात करके उन्होंने कहा कि ये बैंक जो हैं इन्होंने सट्टेबाजी की है, इनके बारे में कोई जो है हमें बाकायदा रिपोर्ट बना के दी जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज़ाद है और बैंकरों का बैंक है, तो वो कैसे किसी बैंकर के ख़िलाफ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले शहबाज राना एक काम कर चुके हुए थे और उन्होंने वो 8 बैंक जो थे वो बताया कि इनको ये 48 अरब रुपया इन 8 बैंकों को अज़ाफ़ी आमदन आई है। और आगे इन्होंने हेड लिखा हुआ है कि ओपन मार्केट से इन्होंने कमाया है, इंटरबैंक मार्केट से कमाया है। तो इंटरबैंक मार्केट से और क्या कमाई हो सकती है इसके अलावा कि इसके ये हुकाम सट्टेबाजी के अंदर मुलव्वस हों और इन्होंने डॉलर की कीमत को बढ़ाने के अंदर जो है वो बुनियादी किरदार अदा किया हो। डॉलर जो है अपनी फेयर वैल्यू में इस वक्त मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि किसी तौर भी 180 185 से ऊपर नहीं बनता। पाकिस्तान की मईशत जितनी भी बुरी है, ये जो 230 240 215 220 पे रखे हुए हैं, ये वाले जुएबाज बैंकर हैं। और इन जुएबाज बैंकर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 100% अक्सरियत यूथी और मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अकल वल महरूम की
پائی جاتی ہے یہ وہ ہیں، یہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو آگ لگا دینی چاہیے اگر عمران خان وہاں پہ حکمران نہیں ہے، پاکستان کو تباہ و برباد، اس پہ ایٹم بم گرا دینا چاہیے، نعوذ باللہ اگر یہاں پہ وہ حکمران نہیں ہیں۔ تو یہ اس سٹیٹ آف مائنڈ کے تحت چلتے ہیں اور انہوں نے یہ سٹے بازی کر کے، اب دیکھیے نا انہوں نے 185 سے جو ڈالر کو 240 تک پہنچایا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے 23 کروڑ عوام میں سے خوشحال 1 یا 2 کروڑ ہی ہوں گے نا، باقی 20 کروڑ کی زندگی تو انہوں نے عذاب کی نا۔ میرے جیسا سفید پوش شخص جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے اس لیے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلے گا اور پیٹرول بڑا مہنگا ہے۔ کسی دوست کی طرف جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ یار اس کو کافی کا خرچہ پڑ جائے گا اور ماحول آج کل بہت خراب ہے، ٹھیک ہے، ڈرتا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، اپنے آپ کو محدود کر رہا ہے۔ اور یہ میرا نہیں ہے، بہت سارے میں لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ جو کہتے ہیں کہ یار فون پہ ہی باتیں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ملنے ملانے کا خرچہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو خیر یہ ہے، تو وہ اتنی بڑی پریس کانفرنس تھی جس میں یہ 3 اناؤنسمنٹس ہوئیں۔ اس کے بعد مریم نواز شریف کا اپنا پولیٹیکل کیس الگ تھا، اور وہ پولیٹیکل کیس جو تھا جس کے اندر وہ حالیہ دنوں کے اندر وہ بری ہوئی تھیں، اور بریت کے بعد ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی، میڈیا ٹاکس تھی، تو وہ چلیں وہ 1-2 دانے بھیج کے یوتھیوں نے اپنے ایجنٹ قسم کے جو ٹکے کے جو رکھے، ٹکے کے نہیں ہیں بابا، پیسے ملتے ہیں ان کو، اور 2 جگہ سے تنخواہیں ملتی ہیں، 2 جگہ سے ملتی ہیں، ہاں ملتی ہیں، 2 جگہ سے تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو بھیج کے اس میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے تو دیکھو مریم کی بولتی بند کر دی، وہ تو کیا، لیکن وہ پریس کانفرنس بڑی ویل ہینڈلڈ تھی، اور اس میں مریم نے تمام سوالات کے جو ان سے ہوئے اس کے جوابات دیے، اگرچہ اس کے اندر جو ٹپیکل سسپیشیس کریکٹر تھے ان کو سوال لے کے مریم صاحبہ نے میرے لیے کوئی اچھا تاثر ہی چھوڑا۔ اب میرا مطلب ہے کہ ہمارے دوست ہی ہیں، بھائی ہیں دونوں، لیکن ان کا سوال لینے کا کیا تھا بنتا ہے یار، مطلب میں پریس کانفرنس میں جاؤں تو اور میں میاں نواز شریف کو سوال کروں تو میرا سوال کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، مجھے سمجھا جائے گا کہ میں تو اس کی چاپلوسی کر رہا ہوں، میں جتنے سے مرضی سخت سوال کر دوں۔ ایسی صورت کے اندر نا وہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے اپنے اوپر سے یہ تاثر اتروانے کے لیے، اگر وہ یوتھیا نہیں ہے تو وہ اپنے سے یہ تاثر اتارنے کے لیے کہ مجھے اس شخصیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، وہ سخت سے سخت سوال کرتا ہے اگر وہ یوتھیا نہ ہو، تو اس لیے بھی نہیں چاہیے کہ اس جیسے بندے کا سوال لیا جائے۔ لیکن آپ نے 2 ایسے میرے قریبی عزیز دوست ہیں، میں نام نہیں لے رہا ان کا، پہلا سوال ہی آپ نے ان کا لے لیا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب پسندیدہ صحافیوں کے سوال لیا کرتے تھے، آپ نے بھی اس سے ابتدا کی۔ وہ یوتھیوں کو بھونکنے دیتے وہاں پہ، انہیں بے نقاب ہونے دیتے ان کی کم علمی کو، اور بہت سارے سوالات کی ہینڈلنگ بھی میرا خیال ہے مریم صاحبہ کی طرف سے مناسب نہیں تھی، منہ توڑا جا سکتا تھا حقائق کی بنیاد کے اوپر، وہ حقائق کو ڈینائی کر رہے تھے اور حقائق سے بالکل نابلد سے، اور آپ نے نہیں توڑا۔ لیکن وہ پریس کانفرنس ہوئی، وہ پریس کانفرنس ڈسکس ہونی چاہیے تھی سوشل میڈیا کے اوپر۔ بھائی جان 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے وہ ڈسکشن سے نکال دی پریس کانفرنس، اور ڈسکشن میں کیا آ گیا کہ عمران خان جو ہے اس نے معافی مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی، مانگی ہے کہ نہیں مانگی، کوئی اور ایشو ڈسکشن میں آ گیا۔ وہ جو اتنی بڑی پریس کانفرنس تھی وہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی۔ یعنی کہ میں ترس گیا اس بات کو دیکھنے میں کہ ان 8 بینکروں کا کوئی تذکرہ کسی ٹویٹ کے اندر ہو، کسی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل 12 آنے پاؤ رتی، کیا ہوتا ہے 52 تولے پاؤ رتی جو ہے بالکل میرٹ پہ ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ میرا مطلب ہے آپ کے لیڈر جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں اور یہ جو ہے ایک سین بدل رہا ہے، کئی لوگوں کے خیال کے اندر تو سین بدل گیا ہے، یہ مستقبل کی پی ایم ایل این ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے ڈسپلے کی ہے وہاں پہ، اور ماحول اچھا بنایا تھا کہ جی بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے، بڑی پریس کانفرنس ہوئی، لیکن ڈسکس کتنی کروائی آپ نے؟ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ ڈیڈ تھی۔
یعنی آپ کا اسٹیٹ میڈیا بھی اس کو نہیں کر سکا. یعنی وہ اگر ہمارے دوست جواد فیضی کا پروگرام نکال دیں تو باقی کتنے پروگراموں میں وہ ڈسکس ہوئی ہے. یہ کیا ہوا ہے یار؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو تو میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن اگر پارٹی کی سیکرٹری, پارٹی کی ترجمان اور پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات اور وزیر اطلاعات کا عہدہ ایک ہی شخصیت کے پاس ہے, تو پھر پارٹی قیادت کو اس شخصیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں, بڑے احترام کے ساتھ, ان کا بڑا احترام ہے میرے دل کے اندر, بلکہ احترام سے زیادہ مطلب چھوٹی بہنوں کی طرح ہے. لیکن پارٹی کی قیادت کو دیکھنا چاہیے کہ اس بیچاری سے یہ سارا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا, تو اس کے لیے کسی کو ساتھ میں ایڈ کر دیا جائے. مطلب کہ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی جو چوک کے کوئی احمد جواد لے آؤ, نہیں, میرا مطلب ہے کہ کوئی چنگا کوئی پروفیشنل آدمی جو سمجھتا ہو. اور فہد صاحب تو ابھی تک کہیں نہیں لڑکے, نہ کہیں نظر آئے, ٹھیک ہے نا. تو فہد سے تو بہتر تھا کہ کسی اور پروفیشنل بندے کو لے لیتے. مطلب کہ ویسے ہو سکتا ہے وہ پروفیشنل بندہ آئے گا ہی کیوں, مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ طلعت حسین صاحب کو یہ پیشکش کی گئی ہو اور انہوں نے معذرت کر لی ہو, لیکن طلعت صاحب سے کسی سینسٹیو بندے کو لے آتے. یار فہد جو ہے اس کی تو پروٹوکولز ہی نہیں مکتے, تو پروٹوکول نہیں مکتے تو ہویا جی ایڈی وڈی پریس کانفرنس سی, اور 2-2.5 گھنٹے تو زیادہ, حالانکہ 1.5 گھنٹے دی پریس کانفرنس سی, لیکن میکسیمم دی عمر 1.5-2 گھنٹے رہی. 3 گھنٹے وہ ڈسکس ہوئی, اس کے بعد ٹائم فش ہو گیا اور وہ اپنا فضول سا ایشو لے کے آ گئے اور اس کو انہوں نے اس پہ ڈسکشن کروائی. ویسے اس کے اندر نا مجھے پٹواریوں کا بھی بڑا جو ہے نا, عمران خان کا پیغام میرے تک اس کے جو کلپس ہیں وہ سارے کے سارے پٹواری پہنچا کے جاتے ہیں. بظاہر وہ اس پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ابلاغ کے اس دنیا کے اندر وہ عمران خان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اس جگہ پہ اس کی بکواسیات یا اس کا پیغام پہنچا کے آتے ہیں جس جگہ پہ ادروائز وہ نہیں پہنچنا ہوتا. تو آدھا کام تو یہ جاہل پٹواری کرتے ہیں نا عمران خان کا, کہ وہ ایسی باتیں جو کہ مطلب کہ اس نے ڈیڈ ہو جانا ہوتا ہے اس کو پہنچا کے آتے ہیں. اور دوسرا جو ماشاءاللہ جو اعلیٰ قیادت ہے پی ایم ایل این کی, وہ جناب پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں, جو بوٹس ہیں, ان کا جواب دینے بیٹھی ہوتی ہیں. اور اس کو ظاہر جب وہ اس کا جواب دیتی ہے تو اس پوسٹ کو بوسٹر تو وجتا ہے نا, تو بوسٹر وجنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, ساڑھے یار کدا ایمان سے یہاں پہ بیٹھ کے کس کا جو ہے وہ مرثیہ پڑھیں, کلی میری جان میں کی کراں والا صاحب ہے. تو بندہ جب یہ سارے کچھ دیکھتا ہے تو یار ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ لڑنے نکلے ہیں تو کم از کم پورا اہتمام تو کر لیجئے اور دماغ تو استعمال کیجئے, اور اگر آپ کے پاس اس شعبے کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو متعلقہ بندوں کو لے لیجئے یار. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.